अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुलासा-ए तरावी सूरे बनी इसराइल। सूरे बनी इसराइल का नाम इस हवाले से है कि इसमें बनी इसराइल का जिक्र भी मौजूद है और ये सूरत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर की आखिरी सूरतों में से है। इस सूरत का आगाज़ वाक़े मेराज से होता है, जो उम्मत मुसलमान में मारूफ है, जाना पहचाना जाता है। इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है और अहादीस मुबारका में भी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में दावत व तबलीग का काम करते हैं, बिलाखिर ताइफ का रुख करते हैं और ताइफ की मुश्किलात के बाद अल्लाह तबारक तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की सादत अता फरमाई और फरमाया गया कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। बरकत वाली ज़ात अल्लाह तबारक तआला की है, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक और फिर आसमानों की तरफ का सफ़र हुआ और अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ दिखाईं। इसकी तफसील अहादीस के अंदर मौजूद है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मंजिल बैतुल मक़दिस थी, वहाँ 1.25 लाख अंबिया की इमामत की और फिर वहाँ से आसमानों का सफ़र हुआ, जन्नत जहन्नम को देखा, अल्लाह से मुलाकात हुई और ये वापसी का सफ़र एक ही रात के अंदर हुआ। और सुबह को जब आपने ये बात बताई तो अहले ईमान ने आमन्ना व सदकना की बात की। मुनाफिकीन, मुशरिकीन, मुनकरीन को प्रोपेगंडा का खूब मौका मिला, लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक तआला की ज़ात है जो अपने बंदे को ले गई, सफ़र किया मेराज का। उसके बाद फिर इस बात का जिक्र होता है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, नूह अलैहिस्सलाम को भी भेजा और सबकी दावत यही थी कि अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार की जाए, अल्लाह के अलावा किसी को अपना कारसाज, किसी को अपना वकील न बनाया जाए। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात काफ़ी है। और बनी इसराइल को नेमतें भी याद दिलाई गईं कि तुम्हें गलबा दिया गया था, तुम्हें अल्लाह तबारक तआला की तरफ से इनामात थे। उस मौके पर जब मद्दे मुकाबिल बड़े ताकतवर थे तो अल्लाह ताला ने आपकी मदद की थी। तो जो भलाई तुमने भलाई की तो तुम्हारे साथ अपने लिए भलाई थी, अगर बुराई की तो अपने लिए बुराई की। अल्लाह ताला के नेमतों का, अल्लाह ताला के मेहरबानों का ज़िक्र है और फरमाया कि कुफरान नेमत की सज़ा बड़ी सख्त है। अल्लाह ताला के यहाँ जो अल्लाह ताला की नेमतें इंसान को दी जाए, उसका कुफ्र किया जाए, नाशुक्री की जाए तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात गज़बनाक होती है, उसका नतीजा बिलाखिर जहन्नम होता है। काफ़िर नेमत लोगों के लिए हमने जहन्नम का कैद खाना बना रखा है। और ये कुरान मजीद की राह हकीकत में सही राह है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे हैं। इसके लिए फरमाया गया कि हिया अक़वम, ये बहुत ही सीधी और बहुत ही मजबूत चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ईमान वालों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रिए इंसानों की तरफ भेजी है। लेकिन अजीब बात है कि इस निशानी को, इस मौजज़े को मानते हुए
ایمان لے آئیں، قبول کر لیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ عجیب لوگ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے عذاب، اللہ سے شر اس طرح مانگتے ہیں جس طرح خیر مانگنا چاہیے، یعنی عذاب کے مطالبے کرتے کہ عذاب دکھائیں، سزا دکھائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے تھا، لیکن مخالفین انبیاء کے مخالفین نے، شیطان کے چیلوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنے کی بجائے اللہ کے عذاب کو چیلنج کرتے رہے، اس کو بار بار بلاتے رہے۔ لیکن بالآخر یہ ہونا ہے کہ ایک دن سب کو وہاں جمع ہونا ہے اور پھر سب کا حساب ہوگا، اور حساب کون لے گا؟ حساب سے پہلے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو کرتوت کیے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حساب حسیبا، سب سے پہلے تو تم خود اپنا کتاب پڑھو اور اپنا حساب کرو کہ تم نے جو کیا وہ آج تمہارے سامنے ہے، اور تمہارا رویہ، تمہارا کردار کس نتیجے کا مستحق ہے۔ تو وہ دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيَّ، جو گمراہ ہو اس کو گمراہی کے وبال اسی پر ہے، کیونکہ وہ خود گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور یہ فرمایا گیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ سب جھوٹے دعوے ہیں، غلط دعوے ہیں کہ فلاں کے آسرے پر ہیں، فلاں کی امید پر ہیں۔ ہر آدمی نے اپنے اعمال کا وزن خود اٹھانا ہے، اس کا نتیجہ خود بھگتنا ہے۔ اور پھر ایک بستی کی ہلاکت کی بات کی گئی کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے ہاں جو مؤثر لوگ ہوتے ہیں ان وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اور عذاب کی ایک شکل بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عذاب کا جواب بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ ہی جاتا ہے۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں، یعنی ایک نہیں کئی ایسی قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جرم میں ہلاک ہوئیں اپنی ضد کی وجہ سے۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پکڑ میں نہیں ہیں، ہر چیز اللہ کی پکڑ میں، وہ خبیر بھی ہے اور وہ بصیر بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے بنیادی 14 اصول بتائے گئے مکہ المکرمہ کی آخری دور میں، کیونکہ اس کے بعد مدینہ کی روانگی تھی، مدینہ کا سفر ہجرت تھا، اور وہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنی تھی۔ تو 14 اہم باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتائیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک یہ کہ کسی کی بندگی نہ کی جائے اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ، وہی عبادت کے مستحق ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی بات کی گئی، ان کے ساتھ اف ولا تنہرما قولا کریمہ کی بات کی گئی کہ انہیں اف بھی نہ کہا جائے۔ رشتہ داروں کے حق اور مسکین مسافر کے حق کے تحفظ کی بات کی گئی۔ فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اور پھر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر ان سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو، یعنی داعی حق کے لیے، دعوت حق کے لیے نرمی کی تلقین کی گئی کہ نرم رویہ ہونا چاہیے۔
اور یہ بتایا گیا کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کے رکھو، نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو، یعنی ایک درمیانی راستہ چلنے کی بات کی گئی کہ نہ تمہارا معاملہ کنجوسوں جیسا ہو جائے اور نہ تمہارا معاملہ فضول خرچی کرنے والے لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے۔ اپنی اولاد کو فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اس فکر میں کہ رزق کم ہو جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے تو اولاد کو قتل کیا جائے، اولاد کم پیدا ہو۔ قرآن مجید نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ اولاد کو مفلسی کے اندیشے میں قتل نہ کرو، کیونکہ نہ تم اپنے رزاق ہو نہ ان کی رزاق ہو، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، نحن نرزقکم وایاکم، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ہم کھلاتے ہیں۔ ان قتل کان خطا کبیرہ، یہ قتل بڑا گناہ ہے، اور فرمایا گیا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، بدکاری سے روکا گیا کہ اس کے قریب مت بھٹکو، یہ بڑا برا ہی راستہ ہے، کسی کو قتل نہ کرو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، بغیر حق کسی کو قتل نہ کیا جائے، یعنی اگر کسی کی اوپر کوئی سزا بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، یا اللہ کے راستے میں روڑے اٹکانے والے کو قتل کیا جا سکتا ہے، میدان جہاد کے اندر جو کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن عام حالات میں کسی کو قتل کرنا ناجائز ہے، اسے منع کیا گیا۔ اور یتیم کے مال کی تحفظ کی بات کی گئی کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، کہ وہ جوانی تک پہنچے، بلاغت تک پہنچے، اس احسن طریقے سے ان کے قریب جانا ہے۔ مال کے احسن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خیانت نہیں کرنی بلکہ اس کی نگہداشت نگرانی کرنی ہے، اس میں اگر کوئی بڑھوتری ہوتی ہے تو اس کا بھی تحفظ کرنا چاہیے۔ اور پھر اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد و پیمان جو بہت ہی اہم چیز ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کے پاس وعدے کی وفا نہیں ہے۔ اور پیمانے سے دو تو پورا بھر کے دو، یعنی ماپ تول کی بات کی گئی، اس میں انصاف ہونا چاہیے، اس میں درستگی ہونا چاہیے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ اچھا طریقہ ہے، بے لحاظ انجام بھی اس کا بہتر ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو کہ جو تمہارے علم میں نہیں ہے، بس خواہ کا ایک وہم ہے۔ اور اس بات سے منع کیا گیا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، نہ تم پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہو، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ اندازے مغرورانہ تکبرانہ کی مذمت کی گئی، اس سے روکا گیا۔ ایک جو بندہ مومن کی ایک سنجیدہ طبیعت و مزاج ہونا چاہیے، اس کی تلقین اس کے اندر موجود ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارا معبود تو ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھو ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ یہ جو معبودوں کی ایک لائن بنا کے رکھی ہے، یہ سارے معبود تمہارے کچھ کام نہ آئیں گی، اور یہ تمہاری بکواس کے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا گیا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ بس انصاف یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ پکڑنا نہیں چاہتا، عذاب دینا نہیں چاہتا، لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس لیے مختلف اندازوں سے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے تو ان کو واضح کر دیا کہ سنو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، بہت و بالا تر ہے۔ جو تم کہتے ہو وہ ساتوں آسمانوں و زمینوں میں جو چیزیں بھی ہیں اس کی ہیں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہیں، حمد بیان کر رہی ہیں، اس کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ اگر تم نے نہیں تسبیح کی تو کیا فرق پڑے گا؟ اور ایک رب کا ذکر بے ایمان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ انہیں قرآن سنایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو وہ منہ چڑھاتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ اور اس کلام کو سننے کے بعد ایمان کی روش اختیار کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہتے ہیں یہ جادو زدہ ہو گئے ہیں، مسحور ہو گئے ہیں، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال سب جمع ہو رہے ہیں، تمہیں ایک دن حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو اس پہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے جب ہم زمین میں گل سڑ جائیں گے؟ انہیں بتایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے جس طرح پیدا کیا اس کے لیے کوئی عجیب بات نہیں تھی، اس طرح وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پیدا کرنا اگر مشکل نہیں ہے تو پھر دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہے؟ مخالفین کی غلط روی پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ان کی جو غلط رویہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہیں۔ یعنی ان کی ساری پروپیگنڈا کے باوجود اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ یقول التی ہی احسن، تمہاری زبان شائستہ ہونا چاہیے، اخلاق کے اندر ہونی چاہیے، کہیں جذباتی ہو کر غلط بات نہ کر بیٹھو، ان میں اور عام میں فرق ہونا چاہیے، ان کے کردار روی میں آپ کے فرق ہونا چاہیے۔ اور اس بات کی ہدایت دی گئی کہ پکار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ سارے معبود جن کو پکارتے ہو کوئی نہیں سنتا، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کوئی نہ تکلیف ہٹا سکتا ہے نہ تمہیں بدل دے سکتا ہے۔ بس ایک اللہ کو پکارو، رحمت اس کے پاس ہے، اس کی امیدوار بن جاؤ۔ اس کے بعد پھر سمود کے قوم کا ذکر ہوا کہ ان کی اونٹنی کو اعلانیہ قتل کر دیا۔ اہل اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ یہ جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفاظت میں لے لیا ہے، ان کا گھیراؤ کر لیا ہے، تم ان سے محفوظ ہو، تمہیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں سے پھر ذکر اس طرف چلا جاتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کیا انسان کو سجدہ کرنے کی بات کی، تمام ملائکہ نے کیا، ابلیس نے انکار کر دیا اور انکار کے بعد مہلت بھی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم میں بھرپور جزا ہوگی۔ جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا، مال اولاد میں سے ان کے ساتھ ساجھا لگا، ان کے وعدوں کے جال میں پھانس، یہ سب کچھ کرے گا، لیکن وعدے بھی شیطان کے بڑے ہیں، لیکن شیطان صرف دھوکے کے لیے وعدے کرتا ہے، سچائی کا وعدہ کوئی نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، وہ سمندر میں تمہاری کشتیاں ہوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ کچھ نہیں سن سکتے، لیکن انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں دے کر بھی سمندر میں
سفر کرتا ہے، کشتیاں چلاتا ہے، اس سے کھاتا پیتا ہے، اس سے خشک و تری چیزیں نکالتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہی کہ ان کے لیے طوفان ہوگا، یہ غرق، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے گا۔ ان کی قسمت میں اب بربادی اور تباہی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انسانوں کو قیامت کے دن بھی اس کے پیشواؤں کے ساتھ پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، الناس بامامہم، انہیں پکارا جائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن انہیں پیشواؤں، اماموں، ان کے لیڈر، جن کو حلال و حرام ہر معاملے میں اپنا قائد سمجھتے، ان کی قیادت میں آئیں گے۔ فرعون کو ماننے والے فرعون کی قیادت میں آئیں گے، داہر پرست داہر کی امامت میں آئیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ان کی امامت میں آئیں گے۔ جس کا جو لیڈر ہے وہ اپنے لیڈر کی قیادت میں وہاں پیش کیا جائے گا، تاکہ معلوم ہو کہ ان کے لیڈر کے پاس کتنی طاقت ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ اور یہیں ابھی مکہ المکرمہ کے دور میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری سنائی گئی کہ وہ وقت قریب ہے کہ ہجرت ہوگی، اور ہجرت کے بعد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی سرزمین مدینہ المنورہ ہوگی، اور مدینہ منورہ کے بعد بالآخر پھر واپس یہ مکہ فتح ہوگا۔ اور آج جو تمہیں وہاں ٹھہرنے نہیں دے رہے، ظلم کے انتہا کر دی ہے، بالآخر یہ ہوگا کہ مکے میں وہی ٹھہر سکے گا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دائرے میں آ جائے گا۔ اور دیکھیے وہی ہوا کہ مکے کے اندر آج کوئی کافر نہیں رہ سکتا، جو وہاں رہے وہ مسلمان بن کر رہے، کافر کو حرم میں آنے کی آج بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نماز کی ہدایت فرمائی کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کی اندھیری تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو۔ یہ فجر کا قرآن یہ مشہودہ ہے، یہ شاہد ہے، یہ گواہی ہے، بڑی برکت والی بات ہے، رحمت و نجات کی بات ہے۔ رات کو تہجد بھی پڑھو، یہ تمہارے لیے اضافی ہے، نفل ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہجرت کا اشارہ دیا، اب ہجرت کے لیے دعا سکھا دی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ دعا کرو، یہ دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں بھی سفر شروع ہو سچائی کے ساتھ ہو، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اقتدار چاہیے، کیونکہ جو کام قرآن سے نہیں ہوتا، ان اللہ، قرآن مجید کے لیے فرمایا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے کرانا چاہتا ہے وہ قرآن کے ذریعے نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سد باب کر دیتا ہے جن کا سد باب قرآن سے نہیں ہوتا۔ اقتدار چاہیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے حکومت چاہیے، حکومت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار کی دعا کی، تو اقتدار انبیاء کا ورثہ ہے، اللہ والوں کا ورثہ ہے، اللہ کے باغیوں، اللہ کے نافرمانوں کا حق نہیں ہے۔
اور اعلان کر دو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ مشرکین مکہ سنو، منافقین سن لو، منکرین سن لو، ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم بھاگ رہے ہیں، میدان چھوڑ رہے ہیں، نہیں نہیں، یہ ایک اسٹریٹجی ہے، لیکن حق آئے گا، حق آ گیا، باطل نے جانا ہے، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ یہ نعرہ بھی مکہ المکرمہ کی گلیوں میں لگ رہا تھا اس دور میں جب مسلمان مظلوم تھے، لیکن یہ مستقبل کا ایک خاکہ تھا، مستقبل کا ایک نقشہ تھا جو پیش کیا جا رہا ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارے پاس بڑی پراپرٹی ہے، بڑی دولت ہے جو قرآن کی شکل میں ہے، یہ شفا ہے، یہ قرآن اہل ایمان کے لیے شفا ہے، اللہ تعالیٰ کی تنزیل ہے، شفاء و رحمت للمؤمنین، مگر ولا یزید الظالمین الا خسارا، مگر ظالموں کے لیے تو تباہی ہے، خسارہ ہے۔ آیات حجت ہیں، آیات کو انکار کرنے کے بعد ان کے ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے ان کا حشر بہت برا ہونا ہے۔ اور پھر چیلنج کیا ان کو کہ آپ جو اتنے خدا بنا بیٹھے ہیں، آپ کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ سب مل جاؤ، سب اتحاد کر لو اور قرآن مجید کے مثل کوئی چیز لے آؤ، لیکن وہ سب مل کر بھی کوئی ایسی چیز نہیں لا سکتے۔ کتاب کو ماننے کے بجائے کفار نے نئے نئے مطالبات شروع کر دیے کہ ہمیں تو یہ دکھا دو، زمین پھاڑ کر دکھاؤ، چشمے جاری کر کے دکھاؤ، کھجور انگور کے باغات پیدا کر کے دکھاؤ، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہو ایسے دکھاؤ، آسمان سے کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے، کوئی فرشتوں کو رو درو ہمارے سامنے لے آؤ، کوئی سون کا ایک گھر بن جائے تو آسمان پر چڑھ جائے اور اوپر سے کوئی ایسی تحریر لے آئے کہ ہمارے لیے جو ہم اس کو پڑھ سکیں۔ عجیب عجیب بے ڈھنگے سوالات، بے ڈھنگے مطالبات۔ اس کا جواب دیا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والا انسان کے سوائے اور بھی کچھ ہوں کیا؟ میں تو ایک پیغام لانے والا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں۔ یہ مطالبات سب بے جان ہیں اور انکار حق کی سزا سنا دی گئی کہ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کسی بشر کو، کسی انسان کو نبی کیوں نہیں بنایا، انہیں کیا حق ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بنا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ملائکہ کو کیسے بناتے، وہ زمین پہ انسانوں کی کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ انسانوں کی طرح چلتے پھرتے نہیں ہیں، اس لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان کو ہی ہم نے نبی بنایا۔ اور باقی رہا ان کا اور نبیوں کا معاملہ، داعیان حق کا معاملہ، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر دے گا۔ منکرین حق کے لیے بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے، اس میں اندھے گونگے بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اندھے منہ کھینچ لائیں گے اور ان کو وہاں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندگی کیسے ہوگی جب ہڈیاں سب گل سڑ جائیں گی؟ اللہ نے اعلان کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس کے بعد اللہ چیز پر قادر ہے، وہ سب کو جمع کر دے گا اور سب ظالموں کو دن بتائے گا کہ جو انکار کر رہے ہیں
موسیٰ اور فرعون کا مکالمہ بتایا گیا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اور فرعون نے کیا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے پیش کیں اور انہوں نے موسیٰ کو کیا کہا؟ انہوں نے موسیٰ کے لیے کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ موسیٰ نے ان کو جواب دیا تو خوب جانتا ہے یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں۔ لیکن فرعون اور اس کے ساتھی اپنی بات پر ڈٹے رہے اور آخرکار کیا ہوا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، فرعون کو ان کے ساتھیوں کو غرق کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بتایا گیا کہ آپ وہ ہیں جن کو ہم نے مبشرا و نذیرا وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، آپ کو بشارت دینے والا اور انذار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ باقی ان کا جو حال ہے ان کے اپنے حال پر چھوڑو۔ ہم نے قرآن مجید کو بتدریج 23 سال میں اسی لیے اتارا تاکہ تم سمجھ سکو، ذہن نشین کر سکو، سمجھا سکو، بتا سکو۔ اور صالحین کے سامنے جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا رویہ بڑا پیارا ہوتا ہے، بڑا زبردست ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس رویے کے سامنے، اللہ کے سامنے یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے۔ اور جب یہ سنایا جاتا ہے تو منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ اسے سن کر ان کے خشوع اور خضوع بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی آیات سننے سے ان کا خشوع، خضوع، محبت، اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔ وہ کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ اس لیے اپنی نمازوں میں نہ زیادہ بلند نہ زیادہ پست آواز سے، درمیان اور دھیمے لہجے سے قرآن کی تلاوت کرو۔ تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لم يتخذ ولدا، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر ملک اس کی بادشاہی میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ وَمِنَ الذُّلِّ، اور کوئی ولی نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے۔ وہ بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی اس کا ہی وہ مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اس بات سے کیا جو پوری سورت کا ایک جملے میں خلاصہ ہے کہ کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اور اللہ کی کبریائی اتنی بڑی ہے جتنا کبریائی کا حق ہے اس کی کبریائی بیان کی جائے۔ یہ تمام انسانوں پر، اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔